बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नॉर्मल वक्त से भी बहुत पहले वीडियो करनी पड़ रही है क्योंकि मामला ही संजीदा है। मैं जो आपको मुसलसल अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूं कि इमरान खान की सेहत का मसला बहुत संजीदा है। उनकी आंख जाया होने का शदीद तरीन खतरा है। ये रिपोर्ट आने से पहले मैं मुसलसल कह रहा हूं। वो साफी जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी ना कि इमरान खान का एक प्रोसीजर हुआ है, उन्होंने भी बाद में ये कहा था कि अब इमरान खान ठीक है। लेकिन मैं मुसलसल ये दावा करता रहा कि इमरान खान ठीक नहीं है। CRVO अगर ये मसला है तो इसका मेडिकल साइंस में कोई क्योर नहीं है। ये लफ्ज मैं फिर दोहरा रहा हूं। सिर्फ इसका वक्ती ट्रीटमेंट हो सकता है। वक्ती तौर पे कुछ स्वेलिंग कम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन कम की जा सकती है, कोई थोड़ा सा क्लॉट रिमूव किया जा सकता है। लेकिन आप अगर आंख को डैमेज हो गया है तो वो तो बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकते इतनी आसानी से कि आप ये कहें। और इसका ऐसा सच कोई क्योर नहीं है। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो लोग जो ये कहते थे कि महज 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए ये सेहत का शोशा छोड़ा गया और हम जैसे लोग कह रहे थे ये संजीदा मसला है, वो लोग जो PTI के साथ बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, इमरान खान को कुछ नहीं होगा, आज वो सब बेनकाब हुए पड़े। हर बंदा अलिफ नंगा खड़ा है जिन्होंने इमरान खान की सेहत से खिलवाड़ किया है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलीमा खान भी कह रही हैं कि सब ने ही इमरान खान के साथ गलत किया है। पहले ये जरा क्लिप सुने। आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया है। जो हमने करना था वो नहीं किया, सब ने उनके साथ ज्यादती की है। सब मतलब सब ने ज्यादती की। तो यही बात तो हम कर रहे हैं भाई। देखें, इमरान खान की सेहत से जब खिलवाड़ किया जा रहा था ना, जब इमरान खान की एक आंख की बिनाई खत्म हो गई थी, रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर तक इमरान खान की नजर 6/6 थी। अक्टूबर में तकलीफ शुरू हुई, इमरान खान को नजर आना मुकम्मल बंद हो गया, तब भी कुछ नहीं किया गया और तकलीफ दूर करने के लिए सिर्फ आई ड्रॉप्स डालते रहे, विच डेफिनेटली मेड थिंग्स वर्स। क्योंकि आई ड्रॉप्स में भी स्टेरॉइड्स के आई ड्रॉप्स होते हैं। क्या देता रहा है वो जेल का डॉक्टर, क्या जर्नैल करवाते रहे हैं उससे, इसकी तहकीकात कभी नहीं होगी पाकिस्तान में। अभी मुझसे लिख के ले लें। लेकिन वजह मैं आपको अपने प्रोफेशनल ओपिनियन से दे सकता हूं कि जो खिलवाड़ किया गया, उनकी नजर के साथ पहले कुछ किया गया और फिर जो आई ड्रॉप्स दिए गए और ओवरऑल इग्नोर किया गया उनके मसले को। बार बार वो कहते रहे और जेल इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी। एक बंदे को आंख से नजर आना बंद हो जाए, वो बार बार आपसे किए और आप तवज्जो ना दें। और इससे बढ़ के मेरे पाकिस्तानियों गौर करें, प्रोसीजर तो बाद में हुआ है। जब इमरान खान अपनी नजर का बार बार गिला कर रहे थे, जब उन्हें नजर नहीं आ रहा था, जब जर्नैल उनकी आंख जाया कर चुके थे, तो DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पर्दे के पीछे ये हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है वो ज़हनी मरीज है और इमरान खान के खिलाफ जो खराफात उसके मुंह में आती है ना, वो बक देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग काबिले नफरत हैं। ये लोग काबिले नफरत हैं, इनको सपोर्ट करने वाले काबिले नफरत हैं, इनके सहूलतकार काबिले नफरत हैं, इनके लिए नरम गोशा रखने वाले काबिले नफरत हैं। ये बनी इसराइल से बदतर है। मैं आपको बता रहा हूं, गलाजत में, झूठ में, फ्रॉड में, धोखे में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली जो बयानियां है उसमें, ये हर चीज में, सेल्फिशनेस में, लालच में, ये बनी इसराइल से बदतर हैं। ये मैंने एक रिक्वेस्ट की है, पैगाम पहुंचाने की भी कोशिश की है कि खुदारा इमरान खान के डॉक्टर्स जो हैं पर्सनल, वो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से भी राब्ता करें, क्योंकि इसमें रिकवरी में आपको हर चीज ट्राई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि तजर्बा करना होगा। क्वालिफाइड होम्योपैथ जिसका तजर्बा हो, जो जानता हो, उससे मशवरा किया जाए, उसको भी लूप में लिया जाए
کیونکہ اگر کوئی ریکوری ہو سکتی ہے تو وہ اسٹیرائڈز کے انجیکشن سے نہیں ہوگی. اس میں ہومیوپیتھی کو بھی انوالو کرنا پڑے گا. یہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, یہ کسی کی ضد اور انا کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا, کیونکہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, یہ نفرت شو کرتے ہیں ہومیوپیتھی کے لیے. obviously اس کے پیچھے میڈیسن مافیا ہے, انہیں پتا ہے کہ ہومیوپیتھی ایک سستا علاج ہے, یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے تو کروڑوں خربوں کے کھابے ختم ہو جائیں گے. تو اوور آل اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, لیکن کم از کم مشورہ تو کر لیں. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. میں اس ٹائم عمران خان کی صحت کو لے کے پریشان ہوں, باقی باتیں تو چھوڑے. لیکن شوکت خانم کے بیٹے کو سلام, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو اس قوم کے لیے کر چکے ہیں نا, اس کا صلہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یہ قوم کبھی بھی اس احسان اور ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. اس بندے نے جیل سے بیٹھ کے جو رپورٹ میں لکھا ہے, صرف اپنے لیے کہا ہے کہ جو بنیادی زندہ رہنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں, بس مجھے وہ چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. عمران خان نے آنکھ ضائع ہونے کے باوجود 85% آنکھ بتایا جا رہا ہے ضائع ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اینڈ اٹس اونلی گنا گیٹ ورس, آئی ایم ٹیلنگ یو. اگر اس کا علاج نہیں ہوتا, اگر بیچ میں ہومیوپیتھی کو بھی نہیں کیا جاتا, یہ مزید خراب ہوگی. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. لیکن عمران خان نے نہیں کہا کہ مجھے کسی اسپتال شفٹ کرو. عمران خان نے نہیں کہا کہ مجھے بنی گالا شفٹ کرو. عمران خان نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, صرف کہا میری فیملی سے میری ملاقات کروا دو, اور میرے ریگولر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے, بلڈ کی اور فلاں. بس صرف یہ مانگا. عمران خان کے الفاظ ہیں جو بنیادی زندہ رہنے کے لیے چیزیں چاہیے, بس میں ان کا طلبگار ہوں, مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. اور ساتھ یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا سودا نہیں کروں گا, میں مر جاؤں گا, کمپرومائز نہیں کروں گا. میں نے آپ کو کہا تھا جو لوگ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں نا, وہ بونگیاں مارتے. میں نے آپ کو رات کو بتایا نا, ٹاؤٹ جو بیانیاں بنا رہے ہیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. صحت خراب ہے, لیکن عمران خان نہیں جھکنے والا. جو جانتا ہے عمران خان کو, وہ بندہ ایکچولی جان دینے کے لیے تیار ہے. اب میرے پاکستانیوں, اس کی گہرائی کو سمجھو. ایک بندہ جو شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا, اپنی زندگی کے آخری پارٹ میں, وہ آخری کوارٹر میں کہہ لیں آپ, وہ بندہ شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا, سکون میں رہ سکتا تھا کہ یار میں نے ساری زندگی سٹرگل کیا. وہ بندہ کہتا ہے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں اس کاز کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرنیل کیسے بندے سے ڈیل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ مائنس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, جب تک وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور عمران خان تو جیتا ہی اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے ہے. اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا وہ اگر کمپرومائز کر لیں. عمران خان مقصد کے لیے جیتا ہے. ابھی اس کا مقصد اس قوم کو آزاد کرنا ہے, اور وہ پورا زور لگا دے گا. سہیل آفریدی نے کچھ کہا ہے, میں چاہتا ہوں آپ یہ سنیں. چکا ہے, لیکن آپ کی انٹرسٹ دیکھیں. آپ عمران خان صاحب کی آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ عمران خان صاحب کے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن پاکستانی ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی پاکستانیوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. پاکستانیوں کو, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم بھی نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے زندگی کا مسئلہ ہے, اور اس پر عوام چپ نہیں بیٹھے گی. اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی عوام نکلتی ہے اور وہ خیبر پختونخوا کو بند کرتی ہے, تو اس میں میری پولیس ان کو روکے گی نہیں, کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے. اس میں جو ہے حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں صوبائی حکومت کے, وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گے. وہ اپنا حق استعمال کرے گی جو آئین اور قانون ان کو دیتا ہے پرامن احتجاج کا. اگر عدالتی انصاف نہیں کر رہی, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, تمام ادارے جو ہیں صرف عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں, تمام لوگ صرف ایک جعلی اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام اپنا اختیار استعمال کرے گی, جو آئین اور قانون اس کو دیتا ہے احتجاج کا, اس طرف جائے گی. جس طرح کہا گیا کہ 16 فروری تک چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا معائنہ ہو ان کے ذاتی معالج سے, قوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ابھی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ عبدالغفور انجم کو ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے, تو میں یہ بات بتا دوں کہ علیمہ آپا جھوٹ نہیں بولتی. انشاءاللہ تعالی ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پوری قوم ان کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. بنیادی کچھ باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں کہ اب لوگ نکلیں گے تو
خیبر پختونخوا کی جو انتظامیہ ہے وہ انہیں روکے گی نہیں. اگر خیبر پختونخوا سے لوگ نکلتے ہیں, خیبر پختونخوا کو بند کیا گیا تب بھی خیبر پختونخوا کی انتظامیہ روکے گی نہیں انہیں. سہیل افریدی صاحب, اب آپ کو اسی بات کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ آپ نے بڑی سمجھداری والی بات کی ہے, بہت ہی عقل مندی کی بات کی ہے, لیکن ٹائم از رننگ آؤٹ میں. آپ کو اب میدان عمل میں آنا پڑے گا, کیونکہ اگر 3-4 دن چھوڑ پڑتا ہے اور پھر اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے, پھر کہا جاتا ہے کوئی نہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آپ ذرا یہ چیک کریں ایک بہن کیا کہہ رہی ہے, اور بہن کے جذبات دیکھیں. کیا تو سلمان اکرم راجہ رہے ہیں, علیمہ خان رو پڑی. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے, اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے, یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. سلمان اکرم راجہ بات کر رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ ساتھ رو رہی ہیں. ایک بہن کو اس پہ مجبور کر دیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ بہن کیا کہہ رہی ہے. تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں, ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے, لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے اس کے بعد. کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. تو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ بس یہ آگے بڑھیں, عمران خان کو کچھ ہو گیا تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں بچے گا یہاں پہ. دیکھیں, میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جرنیل عمران خان کو قتل کرنے کے رد عمل سے تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے, کہیں سوچتے ہیں کہ قابو کر لیں گے, کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں ہوگا قابو, اور حالات اگر قابو سے باہر نکل گئے تو وہاں پہلے ہی تپی بیٹھی ہے, کچھ اور ہو جائے گا. تو پھر دوسرا طریقہ ہے عمران خان کو ناکارہ کر دو. اب جرنیل 50% کامیاب ہو گئے ہیں. جب آپ کسی کی ایک آنکھ ضائع کر دیتے ہیں, 85% مینز ضائع کر دیا آپ نے, 85% مینز ضائع کر دیا آپ نے آنکھ. اب آپ مجھے بتائیں, جرنیل 50% ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, پیچھے رہ گئی ایک آنکھ. اب اگر جرنیلوں کی قید میں, جرنیلوں کے حبس بجا میں عمران خان رہیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ مزید نقصان نہیں پہنچایا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان محفوظ رہیں گے؟ عمران خان وہ شخص ہے کہ جان جا رہی ہوگی تب بھی ان کے آگے گڑ گڑائے گا نہیں, وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گا, وہ اپنے رب سے مدد مانگے گا. لیکن یار پاکستانی عوام کے لیے وہ یہ کر رہا ہے نا, اپنی ذات کے لیے کون یہ کرتا ہے مجھے بتائیں. دیکھیں, جنہوں نے ذات کے لیے کرنا ہوتا ہے نا, وہ پلیٹلیٹ کا جھوٹا بہانہ بنا کے لندن چلے جاتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, نئے آرمی چیف کو لگانے کا معاہدہ کرتے ہیں, لگاتے ہیں اور پاکستان واپس آ جاتے ہیں. ذرا سمجھیں اس چیز کو. عمران خان تو اس قوم کے لیے کر رہا ہے. اتنا سچا بندہ ہے کہ اس نے ایک بھی جھوٹ رپورٹ کے لیے نہیں بولا, ایک بھی نہیں. اتنا سچا شخص پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا. یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عمران خان اس سے زیادہ سچا ہے. پاکستان میں اس ٹائم کوئی مولوی, کوئی جتنے بھی آپ کہہ لینا, ان سے زیادہ سچا عمران خان. اس بندے نے جو کچھ سلمان صفدر کو بتایا ہے, ایک ایک لفظ سچ ہے. وہ بہت ساری بات بڑا چڑھا کے بیان کر سکتے تھے یار کہ میرے ساتھ یہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ سنگل میٹرس ہے, 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں, جہاں شاور کرنا ہوتا ہے وہاں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے, فلاں اتنا ہے, فلاں اتنا ہے, اتنا ملتا ہے, اتنا نہیں ملتا ہے, سب کچھ بتایا کہ میں صبح یہ کھاتا ہوں, دن کو یہ کھاتا ہوں, کھانے کے لیے سارے پیسے فیملی ادا کرتی ہے. ہر چیز کی انہوں نے تفصیل بتائی. کہہ سکتے تھے نا مجھے نہیں دے رہے, ہاں یہ بتایا کہ مجھے پہلے جو ہے وہ 2-3 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے یہ کھانا جو بنا کے تو جیل میں دیتے ہیں, وہاں بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے, کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں, کوئی آپ خراب چیز ڈال دو تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. لیکن عمران خان نے سچ بولا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فرائنگ پین نہیں ہے کپڑے استری کرنے کے لیے, یہ نہیں کہا جی میرے کپڑے استری کرنے کے لیے مجھے فرائنگ پین سے کرنے پڑتے ہیں, یہ نہیں کہا عمران خان نے. انہوں نے سنجیدہ باتیں کی ہیں. لیکن یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا عمران خان کو راضی کر لیں کہ خاموش ہو جاؤ, لے آؤ, ایبسلوٹلی ناٹ. ایک بات ہے عمران خان کی کہ میں سارے کیسوں میں عدالتوں سے بری ہو کے باہر آؤں گا.
اب آپ مجھے بتائیں کہ جرنیل جو ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کی جان کو کچھ ہو گیا، اس سے ڈرتے ہیں، ناکارہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مارنے سے ڈرتے ہیں، کیا وہ یہ رسک مزید اٹھائیں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے آدھا پاکستان توڑ دیا تھا لیکن اقتدار نہیں چھوڑا تھا، تو وہ رسک تو کوئی بھی اٹھائیں گے اپنا اقتدار بچانے کے، کیونکہ عمران خان اگر بری ہو کے باہر آتے ہیں تو جرنیلوں کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، عمران خان کمپرومائز کر کے باہر آتے ہیں تو کیس لٹکے رہیں گے، عمران خان جب تھوڑا سا لائن سے نکلیں گے ایک دم عدالت کھلے گی، فیصلہ ہوگا اور پھر عمران خان جیل میں، یا ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور پولیس وہاں پہنچ جائے گی، اس بار ہو سکتا ہے یہ کریں، تو یہ عمران خان کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن جو صحت کا مسئلہ ہے وہ سنجیدہ سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے، اب کوئی اس کو سمجھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بول رہے ہیں کہ جی ہم غفور جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ، جو سابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے، اس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ یار میرا خیال ہے کہ رجیم چینج آپریشن بھی نا اسے تے پا دیو، اگر غفور پہ ہی سب ڈالنا ہے تو پھر بھائی رجیم چینج آپریشن بھی اسی پہ ڈال دو۔ ہاں غفور انجم کا نام آنا چاہیے کیونکہ ذمہ دار تھا، اس کی ذمہ داری تھی، اور یہ سارے اس کے کنڈکٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فاشزم فیسیلیٹیٹر ہے، اس کے چہرے کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ فیسیلیٹیٹر ہے، یہ سہولت کار ہے، آرڈر فالو کر رہا تھا، آرڈر دینے والے وہ غلیظ لوگ ہیں جو عمران خان کی آنکھ ضائع کر چکے تھے جیل میں، خود سے ضائع کر چکے تھے، بیماری سے نہیں ہوئی، انہوں نے ضائع کی، وہ عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے رہے تھے پریس کانفرنس میں۔ یہ مت بھولیے میرے پاکستانیوں، یہ زخم آپ کے سینوں میں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ کے لیڈر کو تشدد کر کے، اور یہ میڈیکل تشدد ہے نا، میڈیکل طریقے سے عمران خان پہ تشدد کیا گیا، تشدد کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ٹاپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اکثر مختلف انجیکشن لگا کے آپ پہ تشدد کرتے ہیں، ایسا انجیکشن بھی ہے کہ آپ کے پورے جسم پہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا کوئی احساس نہیں، اور کچھ ٹائم بعد وہ انجیکشن آپ کے جسم میں رہتا بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں بچتا، لیکن تکلیف ناقابل بیان ہوتی ہے، تو یہ ایجنسیاں کرتی ہیں، اس کو سمجھیں ذرا۔ پاکستانی عوام ہم بڑے ہیں، سمجھ کے ہیں بہت کچھ، لیکن بولے بڑے ہیں ہم سارے، اور پھر تھوڑا سا بات ہوتی ہے تو یار مجھے سب زیادہ غصہ چڑھتا ہے ان لوگوں پر، یار اگر معاملات سیٹل ہو رہے ہیں تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ انی دیو، یوٹیوبر نے عمران خان کی آنکھ ضائع کی ہے، یوٹیوبر نے غلط ڈراپس ڈالے ہیں ان کی آنکھوں میں، یوٹیوبر نے 3 مہینے تک انہیں اسپتال سے دور رکھا ہے، بے شرم لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ جرنیل اس ملک کے سگے نہیں ہیں، جرنیل عوام سے نفرت کرتے ہیں، وہ صرف پاکستان کو ایک پلاٹ سمجھ کے چلا رہے ہیں، اس قبضے کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ جی ہمارا پلاٹ ہے، ہم اس پہ پاکستانی عوام کو اگر رہنے کی اجازت دے رہے ہیں تو انہیں ہماری غلامی کرنی پڑے گی، مزارے ہیں یہ ہمارے۔ لیکن عمران خان مزارہ نہیں بن رہا۔ عمران خان کی رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے نا کہ عمران خان کو 6x6 نظر آتا تھا اکتوبر تک، ایسا کیا کیا گیا؟ میرا سوال ہے کہ ان کو یہ مسئلہ، ان کو یہ خود سے تو نہیں ہونا ہے، کلاٹ ہو گیا ہے، کیا دیا گیا کھانے میں؟ ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں جس سے کلاٹنگ ہو جائے، ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں جیل میں جس سے کلاٹنگ ہو جائے بندے کو، ایسی خوراک دی جا سکتی ہے جس سے کلاٹنگ ہو جائے بندے کو، مکس کیا جا سکتا ہے کھانے میں کچھ۔ کیا کیا گیا اکتوبر میں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، جس کی وجہ سے عمران خان کی آنکھ میں کلاٹنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو نظر آنا دھندلا ہوا، پھر پوری نظر چلی گئی، پھر اس کے بعد انجیکشن لگنے کے بعد صرف تھوڑی سی بال ہوئی، 85% آنکھ کام نہیں کر رہی۔ سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے، یہ ملے گا تو باقی آگے بات چلے گی، یہ سوال امپورٹنٹ ہے۔ اکتوبر میں ایسا کیا کیا گیا؟ اگر پاکستانی اس کو بھی پی گئے، ہضم کر گئے اور اپنے گانے گا کے ریلیں دیکھ کے سو گئے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ کر جائیں گے جن کے بارے میں ہم جیسے لوگ ابھی بھی شک میں ہے کہ شاید یہ ڈرتے ہیں کرنے سے، یہ وہ بھی کر جائیں گے۔ یہ ایک ٹیسٹر بھی ہے، یہ ایک ٹیسٹر بھی ہے آپ کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، رپورٹ میں تو حیران کن انکشاف ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو آیا ہے نا آرڈر کہ جی 4 دن میں دکھا دیں کسی ڈاکٹر کو، پرسنل ڈاکٹر کا نہیں کہا، ملاقاتیں کھولنے کا بھی نہیں کہا، بیٹوں سے بات کا، اور بس کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، آئے اسپیشلسٹ کو۔
مطلب ہے عمران خان نے کسی بھی ڈیل سے انکار کر دیا ہے، مطلب جھکنے سے انکار کر دیا ہے، خاموش رہنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی بھیک میں دی گئی آزادی لینے سے انکار کر دیا ہے، نواز شریف بننے سے انکار کر دیا ہے، زرداری بننے سے انکار کر دیا ہے، پرویز مشرف بننے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان باہر آئے گا تو سینہ چوڑا کر کے آئے گا، عمران خان باہر آئے گا تو اپنی عوام کو اعتماد میں لے کے باہر آئے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ بند کمروں کی ڈیلیں ہوں گی اور تم لوگ کہو گے جی ہم جیت گئے اور ہم نے قابو کر لیا۔ تم شیروں کو گیدڑ قابو نہیں کر سکتے، شیر شیر ہی ہوتا ہے، 100 گیدڑ بھی کھڑے ہوں شیر شیر ہی ہوتا ہے، اور 100 گیدڑ بھی اس پر حملہ کرتے ہوئے لاکھ سے کروڑ بار سوچتے ہیں۔ تو گیدڑوں کی فوج شیر کا شکار نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔